पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को नामालूम का इल्म दिया। जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है और यही इस्लाम का नजरिया। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जिन आयात से आपने ये मतलब अखज़ किया कि जमीन साकिन है, उन्हीं आयात की दीगर उलमा ने ये तावील की कि कुरान मजीद के मुताबिक जमीन गर्दिश कर रही है। ऐसा लगता है कि जमीन की गर्दिश पे जो इख्तलाफ है वो कुरानी मसला नहीं बल्कि फिरका वाराना मसला है। ये बहुत बड़ी साजिश है कि उलमा का एतबार खत्म कर दो, बाकी मिल्लत खुद बिगड़ जाएगी। मजहब को ज्यादा नुकसान दुश्मनों की बजाय ऐसे बेसलीका मददगारों की जानिब से पहुंचता है, जैसा कि मिसल मशहूर है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। ये इमाम गजाली के अल्फाज हैं। मैं साइंस को सुनूंगा या कुरान को सुनूंगा? आपके मकतबा फिक्र के मदारिस में बच्चों को जमीन की गर्दिश और इल्म फल्कियात के कंटेम्प्रेरी साइंसी नजरियात पढ़ाए जाते हैं या फिर उन्हें ये पढ़ाया जाता है कि जमीन साकिन है? उलमा पर एतराज करना दीन को कमजोर करना होता है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो देखिए। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है और यही इस्लाम का नजरिया। किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। ठीक है बेटा। यकीनन मौलाना साहब बच्चों को जो सीख दे रहे हैं, इससे इन बच्चों की जिंदगियों पर और समाज पर अमीक असरात मुरतब होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि मजहब और साइंस की ये जंग हमें कभी भी तरक्की की राह पर गामजन नहीं होने देगी। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना कौकब नूरानी साहब। मौलाना साहब, चंद रोज पहले मदनी चैनल के प्रोग्राम का एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें दावत इस्लामी के आलिम दीन अल्लामा इमरान अत्तारी जो हैं वो बच्चों को सिखा रहे थे कि जमीन गर्दिश नहीं करती। इस हवाले से आपकी एक वीडियो भी यूट्यूब पे वायरल है कि जमीन जो है वो गर्दिश नहीं करती। पहले आपकी वो वीडियो हम अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा। किताब का नाम अल-फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया कि जमीन हरकत। मौलाना साहब, अब जबकि ये बात साइंसी लिहाज से साबित शुदा है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और ये सबक प्राइमरी क्लासेस से बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप फिर भी ये कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक जमीन गर्दिश नहीं करती, तो ऐसा मानने की आपके पास क्या दलील है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि हमने अपनी तरफ से ये कोई नजरिया कायम नहीं किया। हमारे पास एक पूरी सीरीज है उलमा की, और वो उलमा जिनको वाकई उलमा कहा जाता है, बनामे उलमा नहीं, उलमा के नाम पर नहीं, रियल स्कॉलर्स। वो जब भी बात करते हैं कुरान और हदीस से करते हैं। साइंस की थ्योरीज बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, कुरान और हदीस नहीं बदल सकती। मगर उसके बावजूद हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि ये भी एक मौक़िफ़ है और साइंस ने अभी तक इस पर वो रिसर्च नहीं की है जो होनी चाहिए, इसलिए अभी अंडर प्रोसेस है। हो सकता है कल साइंसदान इसको देखें और उनकी समझ में आए, लेकिन ये कोई अना का मसला नहीं है, अकीदे का मसला नहीं है, कुफर ईमान का मसला नहीं है। ये एक मौक़िफ़ है। आपके यहाँ कितने मसाइल पर और बहुत से लोग साइंसदान कितनी चीजें पेश करते हैं, आप उनसे इख्तिलाफ करते हैं।
تو اس پر اگر ایک مذہبی طبقے کی طرف سے ایک آواز آئی ہے تو اس کو اس طرح کیوں لیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی انہونی کر رہے ہیں. یہ ایک مزاج عجیب نظر آیا. حالانکہ وہی بات کوئی اور کرے. اب سر سید احمد آپ کے ہاں ایک نام ہے، اردو کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. حضرت مولانا جامی سینکڑوں برس پہلے ان کا باقاعدہ سلیبس میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان کا بھی یہی موقف ہے، یہی سٹینڈ پوائنٹ ہے. تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ کوئی کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے. یہ ایک موقف ہے، اس پہ ریسرچ کریں، ہو سکتا ہے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث، قرآن کی آیات بھی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. اصحاب کہف کا ذکر ہے قرآن میں، 15ویں پارے میں پوری سورت موجود ہے. یہ 8 افراد تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا لگ گیا تھا. ایک کیو، ایک غار میں وہ رہے. سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالی نے سورج کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. وہ ان منزلوں پر چلتا ہے جو راستے اس کے مقرر ہیں. سورہ کہف میں ہے وَإِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِ الْيَمِينِ کہ جب سورج چڑھتا تھا تو تھوڑا سا دائیں طرف ہو کے، اور جب غروب ہوتا تھا بائیں طرف ہو کے، تاکہ اس کی دھوپ ان غار والوں پر نہ پڑے. اب اس بارے میں قرآن کی آیت ہے، میں سائنس کو سنوں گا یا قرآن کو سنوں گا؟ میرے رب کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. سائنس کی سمجھ میں آج کوئی بات آئی ہے؟ کتنی تھیوریز ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو بعد کے سائنسدانوں نے چینج کر دیا، بدل دیا، ریجیکٹ کر دیا. مولانا صاحب، جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور دیگر علماء بھی جو ہیں وہ اس بات پر بہت اصرار کرتے ہیں کہ سائنس کے نظریات غلط ثابت ہوتے رہتے ہیں اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو پھر جب اعلیٰ حضرت، جیسا کہ آپ نے ان کی کتاب کا حوالہ بھی دیا اپنی ویڈیو میں، ایک سائنسی نظریے پر دلائل دے رہے ہیں، بطور ایک سائنسدان بات کر رہے ہوں، تو وہ کیوں غلط نہیں ہو سکتے؟ تاثر آپ لوگ لے رہے ہیں. یہ تاثر ہمارے ہاں ایک ذہن ہے، ایک فریم آف مائنڈ ہے، مائنڈ سیٹ ہے. علماء کے حوالے سے، مذہبی طبقے کے حوالے سے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. وہ ہمیشہ ان کو نیگیٹو لیتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے ان کے پاس جاتے ہیں، ورنہ اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے. اس کی 50 مثالیں اس 70 سال کے پاکستان میں ملیں گی آپ کو. یہ نہیں ہے. اگر وہی باتیں کوئی اور کرے تو رویہ اور ہوتا ہے. کوئی داڑھی والا یا کوئی مذہبی شخص کے حوالے سے بات آئے، رویہ اور ہوتا ہے، خواہ وہ کسی میٹر میں ہو. اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، سائنس اسلام ہی کو پروف کر رہا ہے. اسلام، اور یہ ذہن میں رہے کہ سائنس کی باتوں میں لازمی باتیں انسانی ہے، لیکن دین اسلام تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے. تو جہاں مسئلہ آئے گا عقیدے کا، بلیف کا، وہ بات اور ہے. یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. ایک موقف پیش کیا ہے، آپ اس کے سامنے دلائل لائیے. اب 105 دلیلیں دی ہیں اعلیٰ حضرت نے. 105 انہوں نے قرآن، حدیث اور عقلیات سے دلیلیں دی ہیں. اس پہ بات کیجئے. اگر وہ چیز پروو نہیں ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی شان پہ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اور اس مسئلے کو. لیکن یہ کہ پروو ہو، یہ نہیں ہے کہ عام آدمی بات کرے. جو سائنٹسٹ ہیں ان دلیلوں کو دیکھیں کہ ان دلیلوں میں اگر کوئی کمزور ہے تو بتائیں. تو ایک موقف پیش کیا ہے، ایک موقف تو ہے نا. اب مولانا جامی کا بھی ہے، زمین از حب او ساکن، پرشین ہے. اور مولانا صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ سر سید احمد خان نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا، قول متین فی ابطال حرکت زمین، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گردش نہیں کرتی. لیکن بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے ان فرسودہ خیالات سے رجوع کر لیا تھا. اب آپ دیکھیں، جس کو آپ فرسودہ خیال کہہ رہے ہیں نا، یہ فرسودہ قرار دینے والا کون؟ اتھارٹی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب نے 105 دلیلیں دی ہیں. سائنٹسٹ اور علماء اس کے مقابل اتنی ہی اسٹرانگ دلیلیں لے آئیں، بات ہو جائے گی. کوئی اس کو انا کا مسئلہ تو نہیں بنایا ہوا نا، کوئی ایگو کا پرابلم تو نہیں ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت کو ہی. ہاں، اعلیٰ حضرت نے جو قرآن حدیث کے مطابق بات کی ہے اس کو قرآن حدیث کے مطابق جواب دیا جائے.
باقی اقلیات پہ بہت ہی اوپن ہے، واسط ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے، لیکن جہاں قرآن حدیث کی بات آئے گی وہاں کوئی ایسا پرسن جو اتھارٹی ہو اور اس کا لیول ہو وہ بات کرے۔ اس پر آپ لوگ جو اس کو ایشو بنا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیوں بنا رہے ہیں، ورنہ میں اور ایگزامپلز پیش کروں کہ وہ آئی ہیں، ان کے اوپر اس طرح نہیں ہوا۔ آپ کے یہاں ایک طیارہ گرا ہے، آپ کے یہاں ایوییشن کی ایک رپورٹ آئی ہے، ابھی وہ فرانس سے ڈی کوڈ ہو کے جو رپورٹ آئے گی، ایک شخص مر گیا ہے جس کو پائلٹ کہتے ہیں، آپ سارا بوجھ اس پہ ڈال رہے ہیں۔ کون تحقیق کر رہا ہے؟ دوسروں کے پاس سوال نہیں ہے کیا؟ 50 سوال وہ بھی پیش کر سکتے ہیں، ان کو کون سیٹسفائی کرے گا؟ تو ہر چیز، جو بھی ایشو، جو بھی میٹر ہو، اس پر باقاعدہ ریئلٹیز کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر لکھ دیا ہے تو ہم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن دلیل ہمارے سامنے اس معیار کی آئے۔ اور پھر جب قرآن حدیث کی بات ہے تو قرآن حدیث کا جواب دینے کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کو وزڈم چاہیے، نالج چاہیے، اس طرح کے لیے۔ یہ اقلیات پر تو میں بھی آپ میری بات کو رد کر سکتی ہیں، میں آپ کی بات کو رد کر سکتا ہوں، یہ اقلیات۔ لیکن جب قرآن حدیث کی بات آئے تو پھر دلیل چاہیے، دلیلیں آ جائیں، سامنے آ جائیں، ہم ان کو فرسودہ نہیں کہیں گے، معاف کیجیے گا، دین کی باتیں فرسودہ نہیں ہوتی، دین کی باتوں اچھا کو چلیں فرسودہ کہنا مولانا جرم صاحب، ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم زمین کی گردش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، تو زمین کی گردش جو ہے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین جو ہے وہ عقیدے کا ساکن نہیں ہے، عقیدے کا نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس جب کو عقیدے کا قرآن مسئلہ، سے ریلیٹ کر رہے اگر ہیں نا کہ عقیدے کا قرآن میں ہوتا تو لکھا پھر ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ جی زمین ساکن ہے تو یہ ایک موقف ہے، موقف کو کہتے ہیں آپ کا اسٹینڈ پوائنٹ، از ناٹ بلیو، از ناٹ فیتھ، یہ اچھا عقیدہ ٹھیک ہے۔ نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے، اور اس پر وہ قرآن حدیث سے جو دلیلیں دے رہے ہیں، قرآن حدیث سے اس کا جواب دے دیا جائے۔ اچھا، آپ کے مطابق دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے، لیکن تب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ بہت سے مسلمان علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، احمد دیدات، انجینئر محمد علی مرزا، مفتی اسد اللہ شہباز، یہ سب کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ چونکہ یہ سب بھی جو ہیں وہ بڑے نامور علماء ہیں، نامور مسلمان ہیں، تو اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جن آیات سے آپ نے یہ مطلب اخذ کیا کہ زمین ساکن ہے، انہی آیات کی دیگر علماء نے یہ تعویل کی کہ قرآن مجید کے مطابق زمین گردش کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کی گردش پہ جو اختلاف ہے وہ قرآنی مسئلہ نہیں بلکہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، یعنی کہ اب چونکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے زمین کی حرکت کے رد میں کتاب لکھ دی ہے، لہٰذا ان کے ماننے والے فرقہ پرستی اور شخصیت پرستی کی وجہ سے یہ اصرار کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ میں آپ سے مکمل اختلاف کرتا ہوں، ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں، اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں، اور جتنے نام آپ نے لیے ان میں سے اعلیٰ حضرت کے پائے کا کوئی شخص نہیں ہے، علمی لحاظ سے ان لوگوں کا ان کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ان کے جو ہے نا جو لیول ہے اس کو سامنے رکھے، یہ ہر طبقے میں لوگ ہوتے ہیں، سب کا ایک لیول نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی اعلیٰ حضرت کے لیول کا بندہ ہے ہی نہیں، اور یہ ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں خود اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابل دلیلیں لائیے، دلیلیں ہوں گی اس معیار کی، ہم اس پر تسلیم کر لیں گے۔ کوئی ہم نے اس کو ایشو ایگو نہیں، اپنی انا کا ایگو کا ایشو نہیں بنایا ہوا ہے۔ میں نے پہلے کہا نا یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہوتا تو آپ سے بات بھی نہیں کرتے، صاف کہہ دیتے کہ یہ عقیدے کی بات ہے، ہم کسی کی نہیں سننا چاہتے۔ یہ ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے، اس میں اور 50 آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے صرف اعلیٰ حضرت کا یا پاکستان کا نام سنا ہے، آپ ریسرچ کریں گے تو باہر سے آپ اس کی لسٹ نکالیں گوگل پہ تو کتنے سائنسدانوں کے نام بھی آ رہے ہیں جو شروع سے اس پر کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک سعودی عالم ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے وہ کافر ہیں۔ تو کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کی گردش کا انکار کیا جائے؟ نہ میں نے یہ فتویٰ ان کا پڑھا ہے، آپ سے پہلی بار سنا ہے،
اور زمین کی گردش کا انکار کرنے پر کفر نہیں ہوگا. یہ کوئی ایسا مسئلہ ایمانیات کا نہیں ہے کہ اس کے میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا، آپ پھر اس کو دوہرا رہی ہیں. شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس طرح کے ریفرنس پیش کرنے سے حاصل. مولانا صاحب، ہمارے ملک میں بچوں کی ایک بڑی تعداد مدارس میں تعلیم حاصل کرتی ہے، اور مدارس چونکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے مکتبہ فکر کے مدارس میں بچوں کو زمین کی گردش اور علم فلکیات کے کنٹمپریری سائنسی نظریات پڑھائے جاتے ہیں، یا پھر انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے؟ اول تو یہ بات ہے کہ جو پہلے جرنل سائنس پڑھائی جاتی تھی آج کل وہ دور دور تک نظر نہیں آتی. آپ نے گورنمنٹ کے اسکولوں کا سلیبس اور رکھا ہے، پرائیویٹ اسکولز کا سلیبس اور رکھا ہے. آپ کے ملک میں ایک تعلیم نہیں ہے، ایک معیار بھی نہیں ہے. ایک جگہ کے پڑھنے والے کو وہاں سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا جناب ہوتا ہے کہ اس کو نوکری بھی مل جاتی ہے، اس کا سب کچھ طے ہو جاتا ہے. اور بعض دوسرے جو ہیں وہ 5-5 سال تک جوتے اپنے چٹکاتے رہتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ہمارے جتنے مدارس ہیں وہاں پر اول تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں آتی، بتا دیا جاتا ہے سلیبس کے مطابق. یہ بچوں کو ابھی سے رٹانے کی چیز ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم اس کو ایک علمی مسئلہ سمجھتے ہیں، عقلیات کا مسئلہ، کہ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے. ہمارے پاس چونکہ دونوں ویوز ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، ایک کہہ رہے ہیں نہیں کرتی ہے. تو اس پر جو لوگ جیولوجسٹ ہیں، ماہر ارضیات ہیں، یا دنیا میں جن کی کوئی اپنی ویلیو ہے اور وہ شمار ہوتے ہیں ہائیلی کوالیفائڈ، یہ ان کو بیٹھ کے طے کرنا ہے. یہ میرے آپ کے بحث کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہوگا. تو اس کو ایشو بنا کر اس وقت کوئی مولویوں کی اور عام لوگوں کی لڑائی یا سائنس کی اور اسلام کی لڑائی نہ کہا جائے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے، آیا ہے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کیجئے. صرف پاکستان نہیں، 200 سے زیادہ ملک ہیں، ان کے ہاں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان سب کے سامنے بھیجا جائے. یہ دلیلیں بھی بھیجی جائیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، اس کی یہ دلیلیں ہیں، ان دلیلوں پہ بات کی جائے. میری اطلاع کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں اعلیٰ حضرت کی اس کتاب پر ریسرچ کا کام جاری ہے. مجھے کسی نے بتایا، کنفرم نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. 45 کوٹیشنز اس کتاب کے لے کے وہاں پر ریسرچ جاری ہے. اللہ کرے کوئی قابل لوگ اس پر بات کر کے لے آئیں. لیکن نہ یہ انا کا مسئلہ ہے، نہ یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ہم کنٹروورشل بنا کر کوئی اس پہ جھگڑا کرے. مولانا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زمین کی سورج کے گرد گردش کا نظریہ ہے، یہ علم فلکیات کا بہت بنیادی نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر پرائمری کلاسوں میں ہی بچوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ دن رات کیسے بنتے ہیں، موسم کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے جو نظام شمسی ہے اس کی ساخت کیا ہے، کش ثقل یعنی گریوٹی کیا ہے. لیکن چونکہ آپ کے مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں وہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے مدارس کے پاس اپنے فلکیاتی نظریات کے حوالے سے بچوں کے لیے درسی کتب موجود ہیں؟ میڈیا والوں کو یہ کہوں گا، میڈیا والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، پہلے اس کتاب کو تھارولی پڑھ لیں. یہ تمام باتیں جو آپ کر رہی نا، سب اس میں بیان کر کے آگے جواب لکھیں. آپ اس کے مقابل اپنی دلیلیں لائیں. صرف یہی چیز رٹے کے طور پر کہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور جنرل سائنس میں یہ لکھا ہے، یہ سب اپنی جگہ. ان کی وہ کتاب پہلے آپ لوگ پورا میڈیا پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کے مقابل جواب لائے کہ ایک شخص قرآن حدیث کا، وہ سائنس کی اتنی بڑی بڑی چیزوں پر انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور آج دنیا کی کتنی یونیورسٹیز، ابھی تک تقریباً 50 PhDs ان پر ہو چکی ہے. اور جو کچھ وہ دے گئے ہیں،
اس دور میں کسی اور نے نہیں دیا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ ہر حال میں ان کی بات مانیں، کیونکہ یہ ایمان کی بات نہیں ہے. ایمانیات کی بات ہوتی تو ہم دوسرا رخ اختیار کرتے. اب پہلے وہ کتاب پڑھیں، ٹھیک، اس کے بعد ہم ان کے نظریے کے حوالے سے بات کریں نا، کہ ان کا ایک نظریہ ہے زمین کی گردش کے معاملے پہ کہ زمین ساکن ہے، اور اس کو انہوں نے دلیلیں دی ہیں نا، 105 دلائل کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ دلیلیں اس کو دی ثابت ہیں. کیا ہے. لیکن چونکہ مولانا صاحب آپ کا جو مکتبہ فکر ہے اس کے علماء بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے جو مدارس ہیں، مولانا صاحب سوال سن لیجیے گا، کہ کیا آپ کے جو مدارس ہیں ان کے پاس نہیں آپ میرا موقف سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ میرا سوال سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ کے مدارس ہیں ان کے پاس جو آپ کے جو فلکیاتی نظریات ہیں ان کے حوالے سے بچوں کے لیے ایک درسی کتب موجود ہیں؟ آپ نے جب انکوائری نہیں کی، آپ کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، آپ نے اس پروگرام سے پہلے پوری انفارمیشن انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، تو ہی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے مولانا اس صاحب پہ فرق کیا ہوتا نا، اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں. آپ نے ہمارے کہا کہ مدرسوں میں جو ایسا اعلیٰ کچھ حضرت ہوتا کی جیسا کتاب آپ ہے کہہ رہے ہیں. فوز مبین، اس میں 105 دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی گئی ہے. میں آپ کی اسی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں آگے یہ ایک سوال کر رہی ہوں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ نے جو آپ اپنے بچوں کو اپنے مدارس میں پڑھا رہے ہیں تو ان کو آپ نے سلیبس میں شامل کیا ہے؟ جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں یہ فلکیاتی نظریات موجود ہیں؟ آپ میرے لیول کی بات کریں تو میں یہ کتابیں نہ پڑھاتا ہوں، نہ خود میں نے یہ پڑھنا ہے. میں جس لیول کی کتابیں، وہ قرآن حدیث فقہ کی کتابیں ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں اس لیول کی پڑھاتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جتنے ایسے مدرسے ہیں جن میں اسکول ساتھ ساتھ ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کا سلیبس بھی ہے اور دینیات کا بھی ہے. لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے جو آپ سوچ رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مدرسوں میں اعلیٰ حضرت کے علم فلکیات کو بطور نصاب شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ان کتابوں کو حکومتی منظوری حاصل ہو سکے گی؟ اتنے بڑے بڑے سوال تب کیے جاتے ہیں جب کوئی گراؤنڈ ہو، کوئی بیس ہو. اب بیس لیس باتیں کر رہی ہیں، میں معافی چاہوں گا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں سلیبس میں کیا شامل کرنا ہے یہ اسکول کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے آگے لیول کا. اس پر جو چیزیں لازمی بات ہے، ہم نے کہا نا اسکول کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ اسکول کے حوالے سے آتا ہے. دین کے سلیبس میں ہم بچوں کو قرآن فہمی، قرآن پڑھنا، اخلاقیات سکھاتے ہیں. اس طرح کی بحثیں نہیں سکھاتے. انہیں تہذیب، اسلامی آداب سکھاتے ہیں ابتدا میں. اس کے بعد جب ان کا لیول اس جگہ پہ چلا جائے گا تو ان کو ریسرچ کے لیے گائیڈ کیا جائے گا کہ اس موضوع پر یہ کتابیں بھی موجود ہیں، دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. آپ کے ہاں سلیبس میں نبی کا نام نکال کے پلیئرز کے نام ڈالے جا رہے ہیں، آرٹسٹوں کے نام ڈالے جا رہے ہیں. آپ نے کون سا سلیبس دینا ہے یا اپنے بچوں کو کہاں دین سکھانا ہے؟ ہمارے ہاں تو دین کے یعنی دین بیزار لوگ ہیں. آپ اس بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو. آپ کے زمین کے مسئلے کو آپ اگر چاہتی ہے نا زمین حرکت کرتی ہے، آپ حرکت کروائیں، جتنی سپیڈ سے کروائیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. مولانا صاحب، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو ساری یہ دنیا کہتی ہے کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گردش کرتی رہتی ہے، اور جو سائنسدان ہیں وہ اس وقت بھی خلا میں موجود ہیں اور وہ اس گردش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ بھی مختلف ویب سائٹس پر اس منظر کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ زمین کے گرد سیٹلائٹس جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ہم ابھی انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اپنے خلائی ریسرچ کے ادارے جو اسپارکو ہے اس کی سیٹلائٹس جو ہیں وہ زمین کے گرد گردش کر رہی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب لوگ، ناسا، اسپارکو، یہ سب مل کر ایک اتنی بڑی سازش رچا رہے ہوں کہ انسانوں کو زمین کے ساکن ہونے کے بارے میں اندھیرے میں رکھا جائے گا؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ لوگ اتنی بڑی سازش کیوں کریں گے؟ یہ آپ کی سوچ ہے، میری سوچ ہی نہیں ہے. نہ مجھے ایسا کبھی خیال آیا کہ یہ لوگ کیوں کریں گے یا کیوں ہوگا. ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہے ان باتوں کو سوچنے کی. یہ آپ سوچ رہی ہیں.
یا آپ جیسے لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اگر ان کے نزدیک زمین حرکت کرتی ہے شوق سے مانے. ہم نے اس پہ نہ ان کو یہ کہا کہ یہ کافر ہو جائیں گے، نہ یہ کہا کہ یہ غلط ہوں گے. یہ ایک موقف ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، میرا اپنا موقف ہے، ختم ہوئی بات. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ وہ سازش کر رہے ہیں یا کچھ، یہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے پاس ایسی فضول باتوں کے لیے دماغ ہی نہیں ہے. مولانا صاحب، امام غزالی کی ایک تاریخ ساز کتاب ہے تحفۃ الفلاسفہ، جس میں وہ فلسفیوں اور سائنسدانوں کے مذہب مخالف نظریات کا رد کرتے ہیں. اس کتاب کے دوسرے مقدمے میں غزالی ایک بات کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ فلسفیوں کے مطابق چاند گرہن تب ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، اور سورج گرہن تب ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے. غزالی لکھتے ہیں کہ اس قسم کے نظریات کے رد سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ امور ایسے فلکیاتی اور ریاضیاتی ثبوتوں کی بنیاد پر متعین شدہ ہیں کہ جن کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ان امور کا رد کرنا اس کا مذہبی فریضہ ہے، تو دراصل وہ مذہب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور مذہبی دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ میں نے نہ وہ کتاب پڑھی ہے، نہ میں اس بارے میں کوئی آپ سے کہہ سکوں گا کہ امام غزالی وہ فلسفی تھے. وہ فلسفہ سے توبہ کر کے ہی ادھر آئے تھے دین کی طرف. انہوں نے کیا لکھا ہے میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھی، اس لیے میں اس آپ کو پر ان کوئی کی بات نہیں کر سکتا. کتاب کا حوالہ دے کے میں بات کر رہی ہوں، اور آپ یہ خود ان بھی کی کوٹیشن کتاب. دے رہی ہیں، میں جب تک خود پڑھوں گا نہیں ڈیپلی اس کو سمجھوں گا نہیں، میں کیسے بات کر لوں گا؟ صرف آپ کے کوٹیشن سے تو نہیں، مجھے اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے بغیر میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. اچھا، غزالی مزید لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ان امور کا مطالعہ کر کے اور متعلقہ اعداد و شمار کا جائزہ لے کر یہ پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن کب اور کتنی مدت کے لیے قائم ہوگا، اور آیا یہ کہ گرہن مکمل ہوگا یا جزوی ہوگا، تو ایسے شخص سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نظریات مذہب سے متصادم ہیں، تو وہ شخص ان نظریات پر شک کرنے کی بجائے مذہب پر شک کرنے لگے گا. مذہب کو زیادہ نقصان دشمنوں کی بجائے ایسے بے سلیقہ مددگاروں کی جانب سے پہنچتا ہے، جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. یہ امام غزالی کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ ان علماء پر صادق بیٹھتے ہیں جو زمین کی گردش کے بارے میں غیر سائنسی نظریات اسلام کے نام پر پیش کر رہے ہیں. آپ نے تمام علماء کو ایک لسٹ میں رکھ کر کہہ دیا کہ ان پہ صادق آتے ہیں. تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کے وہ تمام افراد جو قرآن حدیث کو نہیں جانتے اور اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ان پر بھی یہ صادق آتا ہے کہ وہ دین سے بے بہرا ہے اور دین سے بیزار ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے محض عام طبقے کو علماء سے، کیونکہ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ علماء کا اعتبار ختم کر دو، باقی ملت خود بگڑ جائے گی. یہ پوری سازش ہے، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ نے کہہ دیا نا سب پر صادق آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ علماء کی کتنی قسمیں ہیں؟ جس طرح آپ کے یہاں یہ میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے کہ یہ ENT اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، دین کے شعبے بھی ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو آپ نے ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا ایک لاٹھی سے ہانکا، سارے علماء پہ صادق آتی ہے، لگا دیں. پہلے کتنے لوگوں نے کچھ نہیں کہا، جو آپ کہہ لیں گی آپ بھی کہہ لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ کہ علماء پر کیا بات صادق آتی ہے کیا نہیں آتی، گراؤنڈ ریئلٹیز اور دلائل کی روشنی میں. محض قیافہ، انداز، قیاس، آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں آپ نے ایزیوم کیا ہوا ہے کوئی چیز، اس پر نہیں ہوتی ہے بات، دلائل سے بات ہوتی ہے. علماء پر اعتراض کرنا دین کو کمزور کرنا ہوتا ہے، جبکہ وہ بات دین کی کر رہے ہوں. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بات دین کی نہیں ہے، یہ ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے. اس پر بہت زیادہ مختلف قسم کی آراء ہو سکتی ہے، ڈیفرنٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ آپ نے علماء کو اور سائنس کو دو الگ چیزیں بتا کے علماء کو مطعون کرنا ہے، ان کو تانا دینا ہے کہ کچھ نہیں جانتے. کوئی بات نہیں، آپ لوگ تو بہت کچھ جانتے ہیں. جو ابھی میں نے شروع میں آپ کی ایک ویڈیو بھی دکھائی، آپ کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ ساکن ہے. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یہ ذکر بھی کیا، میری آپ سے بات ہو رہی تھی. تو جا کے دکھا دیں نا زمین.
अभी इसी मौकिफ पे बात कर लेते हैं ना। तो अगर आपको या किसी भी इंसान को किसी खलाई स्टेशन पर भिजवा कर दिखा दिया जाए कि जमीन जो है वो किस तरह से अपने महवर के गिर्द और सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि उस इंसान की सोच में इतनी लचक होनी चाहिए कि वो अपनी गलती मान ले और अपने साबिका नजरियात तर्क कर दे? मैंने आपसे बहुत ही आसान लफ्जों में कहा है कि जो उन्होंने दलीलें कुरान की दी हैं, जो दलीलें हदीस की दी हैं, उनका जवाब मुझे कुरान और हदीस से चाहिए। जो उन्होंने अक़लियात की बुनियाद पर, जिसको आप साइंस कह लें, या जो कही है, उन पर बात हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई और इसके बारे में मौक़िफ़ नहीं है। आला हज़रत की बहुत सी बातों से इख्तलाफ होगा लोगों को, मेरी बहुत सी बातों से इख्तलाफ होगा, आपकी बातों से इख्तलाफ होगा, और आप कहते हैं दूसरे को इख्तलाफ का हक दो सिवाय दीन के। बाकी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार, लेकिन मौलवी या दीन के लिए जब ये बात आती है ना, फिर आप लोगों का बहुत ही नैरो माइंड हो जाता है आप लोग। बहरहाल मैंने अर्ज किया कि कुरान की दलील का जवाब कुरान से चाहिए, हदीस की दलील का जवाब हदीस से चाहिए। बाकी उसके बाद जितनी आपकी साइंस की बातें हैं, क्या इस वक्त दुनिया का हर साइंटिस्ट इसी स्टैंड पॉइंट पे है या कुछ इख्तलाफ भी रखते हैं? कुछ ना कुछ इख्तलाफ रखते होंगे। बहुत अब कम वो इख्तलाफ है, कमजोर लेकिन दलीलें ज्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग नहीं जमीन है। के गर्दिश के हवाले से जो नजरियात हैं उस पर इत्तेफाक रखते हैं, और ये हम बच्चों को बाकायदा पढ़ाते हैं। और पढ़ाइए, प्राइमरी तक मैंने बच्चों मना को नहीं। बता दिया जाता है कि जो सूरज है वो किस तरह से करके अपनी पोजीशंस बदलता है, और जमीन पर जो मौसम है वो किस तरह मैं से पीले बनते स्कूल हैं, का दिन पढ़ा रात हुआ किस हूँ, तरह से बनते हैं। मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। जमाने में गवर्नमेंट के लोग पीले स्कूल होते थे। मैंने भी जनरल साइंस में ये बात पढ़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने भी उस वक्त यही पढ़ी थी। उसके बाद मैंने बहुत अरसे के बाद जाके जब आला हजरत की वो किताब पढ़ी, मेरे पास उसमें ऐसे उन्होंने जो दलीलें दी, मुझे उनका जवाब चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आला हजरत से इत्तफाक करें, एग्री करें, नो, मुझे उनका जवाब दे दें ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। दूसरे को सेटिस्फाई करना है, दलील की जबान से, कोई आपने गाली गोली की जबान से तो नहीं करना ना, दलील की जबान से बात करनी है, तो दलील का मुझे जवाब चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, और मैं शायद इस आपके इसी एक सेशन में कितनी बार कह चुका हूं कि ये कोई ईमानियात का मसला नहीं है, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके लिए हम अकड़ जाएं कि नहीं हम नहीं मानते। मैंने कहा तब्दीली लाई जा दलीलें आए सकती सब, है, सोच में तब्दीली लाई जा सकती है, सोच में तब्दीली लाई जा सकती है। क्यों नहीं लाई जा सकती? दलील मिल जाएगी, लाई जाएगी, कायल कर ले कोई। वो जो आपके यहाँ एक शायर ने कहा था, बहर सूरत है हर सूरत इजाफी, नजर आता है जो वैसा नहीं है, तो वहां तो आप उससे बहस नहीं करते कि जो चीज नजर आ रही है वो तो बिल्कुल वैसी है, तुम इजाफी क्यों कह रहे हो? तो ये बहुत से पॉइंट होते हैं। बहरहाल हम इस पे यही कहते हैं कि हमारे सामने दलाइल लाए जाए, हमें कायल कर लिया जाए। हम हरगिज वो नहीं है कोई जिद्दी है कि नहीं मानना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ना मानूं वाली कोई बात नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। मौलाना कौकब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।